नमस्कार। इस दिल से के एपिसोड में हम कुछ ऐसी बात पे चर्चा करेंगे और ऐसे शख्स के बारे में चर्चा करेंगे जो मैं समझता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा शख्स है जो चुनाव के नतीजे को बदल सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे और जल्दी ही बताएंगे वो कौन है। लेकिन उसके पहले कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। वो ये है कि हिंदुस्तान की राजनीति का नक्शा कुछ सालों में बदल चुका है। चाहे केंद्र की सरकार हो या भाजपा की राज्य में सरकार हो, उनका मकसद एक रहता है कि किसी तरीके से चुनाव जीता जाए, कोई भी षड्यंत्र इस्तेमाल किया जाए ताकि चुनाव जीता जाए। और सबसे पहले तो वो संस्थाओं का कब्जा करते हैं, मीडिया तक कब्जा कर चुके हैं, और फिर वो जो खास राजनीतिक लोग हैं विपक्ष के, उनके ऊपर केस दर्ज करते हैं, अक्सर झूठे होते हैं, और ताकि वो कचहरियों में जाते रहें, अपनी बेल कराते रहें, उनको जेलों में बंद भी किया जाता है और प्रेशर भी डाला जाता है कि आप अपना रवैया बदलिए। तो आपने देखा होगा कहीं भी हो, अगर कांग्रेस की सरकारें हों प्रदेशों में, तो उनके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ केस चलाए जाते हैं, और राज्य में सरकारें हों तो जो अपोजिशन लीडर हैं वहाँ के या ख़ास अपोजिशन के लोग हैं, उनके खिलाफ झूठे केस दर्ज किए जाते हैं। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि शासन और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, जो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज शासन के इशारे पे चलती हैं। झूठा केस बनाना हो तो बन जाएगा, और केस अगर नहीं भी दर्ज होना हो, उस लायक नहीं भी हो, तो फिर भी दर्ज होगा, एफआईआर दर्ज हो जाएगी, फिर निश्चित रूप से उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और झूठ बयान लेकर एक चार्जशीट भी फाइल हो जाएगी। पर वो लड़ता रहे इतनी देर में। जो नीचे की अदालतें हैं, हमने देखा है, तो वो तो अक्सर कन्विक्ट ही करती हैं। क्यों कन्विक्ट करती हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन ऐसे ही राजनीति में ऐसा बदलाव आया है कि लोकतंत्र को बहुत भारी खतरा है, और हम दिल से के एपिसोड में कुछ ऐसी बातें आपसे, कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे, कुछ कानून के किस्से आपको कुछ एपिसोड्स में दिखाएंगे और उसकी असलियत आपको बताएंगे, ताकि आपको भी ये ज्ञान हो जाए कि किस तरह से हमारी राजनीति चल रही है। तो जिस शख्स के बारे में जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अहमियत है उनकी उत्तर प्रदेश में, वो हैं आज़म खान साहब। आपका आज़म खान साहब बहुत स्वागत है। मुझे ये जानकारी नहीं थी कि आप वकील भी थे। आपने 1974 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लॉ भी पास किया, और आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी रहे, आप एएमयू के जनरल सेक्रेटरी भी थे, और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि आप इमरजेंसी में आप जेल भी गए। फिर आपने हमेशा वकील के नाते गरीब तबकों के लिए लड़ाई लड़ी, लेबर राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी, रिक्शा वालों के लिए लड़ाई लड़ी, आपने बीड़ी वर्कर्स के लिए लड़ाई लड़ी, आपने टेक्सटाइल लेबरर्स के लिए लड़ाई लड़ी। फिर आप जब पॉलिटिक्स में आए तो आप तो फाउंडर रहे समाजवादी पार्टी के, सुना है आप फाउंडर रहे मुलायम जी सी के साथ। और इस बीच जब आपने 10 बार रामपुर में चुनाव भी जीता, 10 बार, कहने की बात ज़्यादा होंगे क्योंकि बीवी भी जीती। अच्छा, ओके। और बेटा भी जीता। उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं एमपी भी हुआ। एमपी भी बने आप। तो इस तरह 13-14 राज्य सरकार में आप बहुत अहम मंत्री भी रहे, 4 बार। हाँ। तो आपने मतलब कि आपका जो राजनीतिक जीवन है वो मैं समझता हूँ कि मेरी उम्र से ज़्यादा है। आपकी उम्र से ज़्यादा। तो आप वैसे 1980 से लेकर 92
तक आपने कई पार्टी बदली भी? नहीं, कोई नहीं बदली? पहले आप जनता पार्टी में नहीं थे? नहीं। मैं जनता पार्टी में था। हाँ। उसके बाद जब वो टूटी तो हम तो लोक दल में चले गए? चौधरी चरण सिंह साहब के फिर ग्रुप जनता दल में गए? फिर जब जहाँ जहाँ मुलायम सिंह जी गए वहाँ वहाँ। जो भी ना, तो पार्टी तो बदली ना। फिर आप एक बार एसपी में आए तो उसके बाद आपने कभी नहीं बदली? नहीं, एसपी का तो मैं फाउंडर मेंबर ही रहा। जी हाँ। और जब बेगम हजरत महल पार्क में एक बहुत तारीखी सम्मेलन हुआ जिसमें समाजवादी पार्टी बनने का ऐलान हुआ, तो उसका संविधान भी मैंने ही रखा था। अच्छा। और उस दिन मैंने बताया था कि मेरी अपनी ज़ाती हैसियत क्या होगी पार्टी में और हिंदुस्तान में। जिस तरह कभी मौलाना मोहम्मद अली जौहर से ये पूछा गया कि आपका मज़हब क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं पहला मुसलमान, मैं दूसरा मुसलमान और मैं आखिरी मुसलमान। लेकिन अगर कोई मुझसे मेरी वतनियत पूछेगा तो मैं कहूँगा मैं पहला हिंदुस्तानी, मैं दूसरा हिंदुस्तानी और मैं आखिरी हिंदुस्तानी। जी हाँ। ये मैंने अपनी हैसियत उसी दिन वाज़े कर दी थी कि मेरे जीने का तरीक़ा ये होगा, ताकि समाज ये जान ले कि अगर उन्हें मेरे ख़यालात से इत्तेफाक हो तो मुझे वोट करें और ना हो तो ना करें, क्योंकि सबको अपने अक़ाइद पर कायम रहने का हक़ संविधान भी देता है और हर शख्स का मज़हब भी देता है, हमारा समाज भी देता है। कोई किसी से ज़बरदस्ती नहीं करता। मैंने पार्लियामेंट में जो पहली तकरीर की थी उसमें यही कहा था कि अगर कोई नाराए तकबीर अल्लाह अकबर इसलिए कहे कि पड़ोस में सोचते हुए बच्चे उड़ जाएं और दहशत फैल जाए, तो मैं कहूँगा कि ये इस्लाम का नारा नहीं है। लेकिन अगर कोई हर हर महादेव का नारा भी लगाएगा दहशत फैलाने के लिए, तो मैं कहूँगा ये धर्म का नारा नहीं है। तो इस सोच को लेकर हमने समाजवादी पार्टी बनाई थी। आपने फिर यूनिवर्सिटी भी, जौहर यूनिवर्सिटी भी बनाई? सब वो तो दरअसल ऐसा हुआ कि मैं, जैसे आपने शुरू में फरमाया कि मैं लेबर मूवमेंट में भी रहा, और जब पहली सरकार बनी तो मैं लेबर मिनिस्टर भी रहा और मैं बीड़ी वालों के साथ बैठता था। दरअसल हमारी लड़ाई फ्यूडलिज्म के ख़िलाफ़ थी। जी। और मज़दूर थे हमारे यहाँ, या तो बीड़ी बनाते थे या रिक्शा की इंडस्ट्री थी, यानी रिक्शा चलाने वाले इतने ज़्यादा थे। मुझे याद है कि एक मौके पर जब मैंने बीड़ी मज़दूरों की हड़ताल कराई तो 30 दिन से ज़्यादा हड़ताल चलने के बावजूद भी भूखमरी फैल गई, लेकिन मालिकों ने उजरत नहीं बढ़ाई। मैंने जब उनसे रिक्वेस्ट करी कि एक पैसा, उस ज़माने में एक पैनी होती थी, एक पैनी बढ़ा दीजिए, तो मालिक ने कहा कि हम बढ़ा तो देते, लेकिन इस पैनी बढ़ाने से मज़दूर की हिम्मत बढ़ जाएगी। इत्तेफाक ये हुआ कि जब अगला इलेक्शन हुआ, सरकार बनी और मैंने उन्हीं मालिकों से 45 रुपया बढ़वाए थे मजदूरी के। और इनकलाब ये था कि जहाँ बीड़ी की ब्रांचेस होती थी, जहाँ बीड़ी बनती थी, वहाँ तंबाकू, पत्ता, गंदगी सब कुछ होता था। वो झाल कहलाता था जिस पर वो बैठते थे, और मैं वहीं बैठकर उनके साथ चाय पीता था। वहीं से मैंने लड़ाई शुरू की थी। तो वो जब एमपी साहब वोट मांगने आते थे तो उसे झाड़ते थे कि गंदगी झड़ जाए, लेकिन वो इतनी धूल होती थी कि नवाब साहब को बहुत सी छींकें आती थी और उन्हें बैठना पड़ता था। और नहीं बैठते थे तो लोग कहते थे आपको वोट क्यों देंगे, आजम भाई यहाँ बैठते हैं, आप क्यों नहीं बैठेंगे। और आखिरकार वो हारे भी, उन्हें हराया भी हमने ही। रिक्शा हमारी यहाँ इंडस्ट्री थी। अब पिछली सरकार में जब मौका मिला तो ये कॉन्सेप्ट मेरा ही था कि रिक्शों को बदलकर हम सरकार की तरफ से ऑटो रिक्शा देंगे, और पूरे उत्तर प्रदेश में हमने रिक्शे लेकर ऑटो रिक्शा दी थी, क्योंकि वो एक तीर चुभा हुआ था गुर्बत का मेरे दिल में, उसे निकालने की कोशिश की। टेक्सटाइल मिल की हड़ताल हुई, महीनों हड़ताल चली, लेकिन किसी घर का चूल्हा नहीं बुझने दिया मैंने। मैं चंदा मांग कर लाता था। और यहाँ तक आप, यानी ये बड़ा तारीख़ी वाक़या है कि मैं एमएलए था उस वक्त, चौधरी चरण सिंह साहब का उस ज़माने में बड़ा बड़ा नाम था। लेबर मूवमेंट के बड़े दुश्मन हुआ करते थे वो। मैं उनका बड़ा चहीता था। मेरा टिकट कट गया था, मैं एक इलेक्शन हारा भी हूँ,
تو جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو مجھ سے بولے کیوں آپ تو ہارے ہیں. میں نے کہا نہیں صاحب میں بہت کم ووٹوں سے 1100 ووٹ سے ہارا ہوں. بولے نہیں آپ کی تو ضمانت ضبط ہوئی تھی. میں نے کہا نہیں صاحب یہ تو بات غلط ہے. تو بولے نہیں تم جھوٹ بولتے ہو. میں نے کہا صاحب ہم تو ہنسی میں بھی کوئی جھوٹ نہیں بولتے. تو انہوں نے اپنا چشمہ اتارا جسے میں نے لگا رکھا ہے ایسی تھا, چشمہ اتارا اور کہا اپنے پی اے سے ذرا وہ الیکشن کمیشن کی کتاب لاؤ, یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں صاحب. وہ کتاب انہوں نے دیکھی اور جتنے ووٹ میں نے بتائے تھے, میں 1100 کچھ ووٹ سے ہارا تھا نوابوں سے, اور اس لیے ہارا تھا کہ میں بہت چھوٹا تھا. میں سمجھتا تھا میں شہر کی کانسٹیٹنسی سے لڑ رہا ہوں, تو یہ جو دیہات ہے اس سے میرا کیا لینا دینا, جبکہ 40% ووٹ وہاں تھا. اس زمانے میں نہ موبائل تھے نہ ٹی وی تھا, اسٹینسل سے دیواروں پر چھاپا جاتا تھا, ہینڈ بل سائیکل سے ہم بانٹا کرتے تھے, یہ وہ زمانہ تھا. تو جب انہوں نے دیکھا تو کہا اچھا ضلع ادھیکش جھوٹ بول گیا. ایک صاحب تھے ضلع ادھیکش جن کی بڑی لمبی سفید داڑھی تھی. اب پی اے سے کہا کہ اس جھوٹے کو پارٹی سے نکالو, ادھیکش پد سے ہٹاؤ, اور آج کے بعد پابندی ہے گھسے کا نہیں وہ یہاں. مجھے بی فارم اے فارم دونوں ملا, میں نے چناؤ لڑا, میں جیتا. اور جب جیت کر آیا تو میں نے کہا کہ صاحب میری ایک درخواست ہے آپ سے کہ جب میں آپ سے ملنے آؤں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میں بس سے آؤں گا اور صرف آپ سے ملنے آؤں گا. آپ کو سلام کروں گا, آپ جواب دیں گے ٹھیک ہے, نہیں دیں گے تب بھی واپس چلا جاؤں گا. تو ان کا خاص انسٹرکشنز تھی کہ جب ہم آئیں گے تو مجھ سے ملواؤ گے. ایک دن جب ملنے گیا میں تو مجھ سے بولے کہ بڑے کمزور ہو رہے ہو. میں نے کہا ہاں صاحب وہ بڑے ڈرتے ڈرتے میں نے کہا کہ وہ ٹیکسٹائل کی مزدوروں کی ہڑتال چل رہی ہے اور میں ہی اسے چلا رہا ہوں, مالک وی کے سریواستو ہے, وہ پیسے نہیں بڑھا رہے ہیں. تو بولے اچھا بھائی ہم بھی کچھ. میں نے کہا صاحب چندہ اکٹھا کرنے میں بڑی محنت لگتی ہے, کچھ ہم بھی دے دیں. میں نے سن رکھا تھا کہ یہ تو لیبر موومنٹ کے بڑے دشمن ہیں. تو میں نے کہا صاحب آپ چندہ دیں گے؟ ہاں ہاں بھائی دیں گے. 1980 میں انہوں نے ایک رقم بتائی جسے میرے کان قبول نہیں کیے, اور میں نے کہا صاحب ذرا پھر فرمائیں گے آپ نے کیا بتایا؟ بھائی 25,000 ہم بھی دے دیں گے. وہ آج کے 25 لاکھ سے بھی شاید زیادہ ہیں. وہ 25,000 میں چھوٹا سا بریف کیس لے کے جاتا تھا جس میں ایک جوڑا کپڑے ہوتے تھے اس میں رکھے, لیکن اس وقت لوگ تھیلا چھین کر بھاگتے نہیں تھے. تو میں بس سے آیا اور وہ پیسہ لگایا میں نے, اس میں سے تقریباً 11,000 کچھ روپے بچ گئے. یہ پیسہ وہ بڑے مبارک ہوئے وہ پیسے. ہڑتال طے ہو گئی اور 45 روپے کی مانگ تھی ہماری, 47 روپے دیے گئے, لیکن مالک کی یہ شرط تھی کہ اس کا اعلان آپ نہیں کریں گے, نواب صاحب کریں گے. میں نے کہا مزدور کو مل جائے نواب صاحب بھی کر دیں, اعلان انہوں نے کیا تھا. تو جب یہ پیسے میں واپس لے کر آیا تو مجھ سے دفتر میں سب نے کہا کہ بھائی اس میں کا بے وقوف پہلی بار آیا ہے. ہماری پیشی ہوئی چودھری صاحب کے سامنے, وہ فرش لگا تھا ہوتا تھا, چادر بہت گاؤ تکیے, بہت حسین پرسنالٹی تھی ان کی, لمبی چوڑی دار پاجامہ, شیروانی, سفید ٹوپی. بولے کیوں کیسے آئے؟ میں نے کہا صاحب وہ آپ کے پیسے بڑے مبارک ثابت ہوئے, ہڑتال کا فیصلہ ہو گیا, ہمارے حق میں ہوا اور یہ پیسے بچے ہیں. بھائی کیوں لائے؟ بھائی تو ہم نے تمہیں دیے تھے. میں نے کہا نہیں صاحب آپ نے مجھے نہیں دیے تھے, ہڑتال کو دیے تھے. تو بولے اچھا بھائی دیکھو یہ واپس تو لیں گے نہیں. مدھولیمے جی کا بائی الیکشن چل رہا تھا, تو بولے ان کی طرف سے ڈونیشن میں شامل کر لیں پیسہ. تو اس طرح غریبوں سے جڑا رہا, اور وہ احساس آج بھی میرے اندر زندہ ہے. لیکن آپ نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی کی, اور اب ایمرجنسی میں سنا ہے کہ آپ جیل بھی گئے. جی میں تو اس پونے کے 2 بارے میں سال بتائیں رہا. گے کچھ؟ پونے 2 سال رہا. دراصل ایک بہت بڑے آدمی تھے, وہ ایگزیکٹو کونسل کے ممبر ہوئے تھے, یونس خان صاحب, محمد یونس خان صاحب. ہاں وہ جانتے ہیں, سب لوگ جانتے ہیں. اب وہ افغانستانی پٹھان تھے. میرے نام میں پتہ نہیں بڑوں نے خاں کیوں لگا دیا تھا, یہ تو مجھے نہیں معلوم, لیکن ہاں ان کا معلوم ہے کہ وہ واقعی نسلی پٹھان تھے. اس سال کچھ ایسا ہوا کہ میں بھی ممبر تھا, یونین کا سیکریٹری ہونے کے ناطے ایگزیکٹو کونسل کا, اکیڈمک کونسل کا میں بھی ممبر تھا. اے ایم خسرو وائس چانسلر ہوا کرتے تھے. میٹنگ ہو رہی تھی, اور اس سال مسلمان بچے بہت بڑی تعداد میں
بڑی اچھی پرسنٹیج لے کر آئے تھے. وہ ایک اتفاقی سال تھا. میں چاہتا تھا کہ یونیورسٹی کے اختیار میں تھا سیکشنز بڑھا دیے جائیں. یونس خان نے اس کی مخالفت کی. اسٹوڈنٹس نے پورا کیمپس گھیر رکھا تھا, ہزاروں اسٹوڈنٹ تھے. ڈر یہ تھا کلیش نہ ہو جائے. تو میں نے وی سی سے کہا کہ اس مسئلے کو حل کر لیجئے, آپ کو صرف ایک میٹنگ بلانا ہے اور مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ فرسٹ کلاس جن کی آئی ہے ان کو داخلہ دے دیجئے, آپ کوئی سفارش مانی ہے مت. تو یونس خان نے کچھ حل کی بات کہی. تو ظاہر ہے حل کی بات کا بھاری جواب دینا ضروری تھا. وہ ناراض ہو گئے. چند روز پہلے ہی ہم نے یونین میں ان کو استقبالیہ دیا تھا, لائف ممبر بنایا تھا. تو سب سے پہلے تو ظاہر ہے پٹھان آدمی تھے, انہوں نے لائف ممبرشپ سے استعفیٰ دیا, اور میں نے ایکسیپٹ کر لیا. بس وہ سرگنجا ہوا کہ چیل کووں کو ہمارا سر مل گیا. اسی وقت ایمرجنسی لگ گئی اور یونس خان صاحب نے ہمیں گرفتار کرایا. اور گرفتاری بھی بہت شاندار ہوئی, بہت شاندار گرفتاری ہوئی. کتنے سال رہے آپ جی؟ میں صاحب 2.25 سال تقریباً رہا. پہلے علی گڑھ جیل میں رہا, اچھا. ڈی آئی آر میں جب میری ضمانت ہو گئی, اور انہوں نے مجھے گرفتاری کے بعد ایک ایسی کوٹری میں رکھوایا جس میں وہ کوٹری میرے نصیب کا حصہ بنی ہوئی ہے, جس میں سندر ڈاکو رہتا تھا جسے بعد میں پھانسی ہوئی تھی. تو بڑی تکلیف دہ کوٹری تھی, زمین کے اندر تھی, اور 24 گھنٹے میں تھوڑی دیر نکالا جاتا تھا. پیشاب پخانہ بھی, ایک کنڈلی اس میں راکھ پڑی ہوتی تھی. اور یہ میرے 2 داڑیں نیچے اور 2 داڑیں ادھر کی بالکل نہیں ہیں. مجھے آج بھی کھانا کھانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. جو ناشتے میں ہمیں چنے دیے جاتے تھے یا مجھے, وہ اتنے سخت ہوتے تھے کہ چنا نہیں ٹوٹتا تھا, داڑھ ٹوٹ کے نکل جاتی تھی. تو 20 دن بعد میرے لکھ کر دینے پر کہ میں اندھا ہو جاؤں گا یہاں کے اندھیرے سے, تب مجھے بیرک میں شفٹ کیا گیا. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ الزام کیا تھا آپ کے خلاف؟ سب دیش دروہ کا تھا. تو اس سمے کیا دیش, آپ تو اسٹوڈنٹ تھے, دیش میں دروہی ایل ایل ایم فائنل سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ تھا, یونین کا سیکریٹری تھا. اب یہ تو یونس خان صاحب بتا سکیں گے یا اس وقت کی سرکار بتا سکے گی. بعد میں پھر جب ڈی آئی آر میں ضمانت ہو گئی تو میسا سر ہوا ہم پر. اور میسا جب ہوا تو ظاہر ہے ماں تو ماں ہوتی ہے. ماں جب ملنے کے لیے آئیں تو ایک بڑا سا مرر آیا. ایک روم میں پہلے سے انہیں بٹھا دیا گیا, ایک روم میں میں تھا, اور مرر میں ماں کو دکھا دیا گیا اور ماں کو مجھے دکھا دیا گیا. ظاہر ہے یہ وہ لمحے تھے. ایک تو یہ واقعہ بڑا دردناک زندگی میں گزرا, اور ایک جب اس بار میں رامپور جیل سے بیوی کو وہیں روک لیا. پچھلی بار ہوا یہ تھا کہ ہم تینوں کو سیتاپور جیل بھیجا گیا تھا, تو میں اور عبداللہ دونوں ایک چھوٹی سی کوٹری میں رکھے گئے اور بیوی کو زنانی بیرک میں بھیج دیا گیا. لیکن تھے ایک جیل میں تو تھوڑا اطمینان تھا کہ محفوظ ہیں. لیکن اس بار سرکار نے یہ طے کیا کہ یہ تینوں ایک جگہ تھے تو مل لیتے تھے, لاؤ اس دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے, کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا, ان ٹکڑوں کو بھی منتقل کر دیا جائے. تو بیوی کو وہیں روکا اور ہم دونوں کو باہر لایا گیا جیل سے. رات کے 3:30 بجے ہمیں سوتے سے اٹھایا گیا. اب یہ لمحے ایسے ہیں, اگر جس کے اولاد ہوگی اسے درد ہوگا میری بات سے, کہ جب میرے لیے الگ گاڑی اور ایک بہت بڑی سی گاڑی میں عبداللہ کو جب کہا تو میں نے پوچھا ادھیکاریوں سے کہ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں, میرے ساتھ بھیجیے. آپ کہاں لیے جا رہے ہیں, الگ الگ کیسے؟ تو انہوں نے کہا نہیں صاحب آپ الگ جائیں گے, یہ الگ جائیں گے, ان کی الگ جیل ہے, آپ کی الگ ہے. تو میں نے پوچھا میں کہاں کی جیل میں ہوں اور یہ کہاں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کو راستے میں یا پہنچ کر پتہ چل جائے گا. میں سن رہا تھا جیل میں کہ انکاؤنٹرس ہو رہے ہیں, اور بہت دل میں عجیب سی کیفیت ہوئی. اور اس وقت جب ہم دونوں گلے مل کے جدا ہوئے تو میں نے کہا بیٹے زندگی رہی تو ملیں گے, اور نہیں ملی تو اوپر ملیں گے. مجھے لگتا نہیں تھا کہ ہم مل پائیں گے. اور
لیکن وہ رات یہ جب ہوا اور اگلا دن بہت سخت گزرا تھا جب تک یہ معلوم نہیں ہو گیا کہ وہ زندہ ہے۔ یہ بتائیے کہ یہ سب آپ کے خلاف جو ہونے لگا یہ 2017 کے بعد ہوا؟ جی کیونکہ جب سرکار بدلی اور نئی سرکار بنی اتر پردیش میں تو یہ سب مقدمے آپ کے خلاف کیے گئے، اور میں کچھ دیکھ رہا تھا کہ ایک مقدمہ کیا گیا کہ آپ نے جو علی جوہر یونیورسٹی ہے اس نے کسانوں کے زمین پہ قبضہ کر رکھا۔ 4.25 بیگھہ زمین، ہاں مجھے معلوم ہے 4.25 4.25 بیگھہ زمین اور 27 دعوے دار ایک ہی پریوار کے۔ جی ہاں جی ہاں میں نے انہیں بلایا اور میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کی جہاں زمین ہے آپ زمین پر قبضہ لے لیجیے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں۔ میں نے کہا بھائی مجھے بھی معلوم نہیں۔ یہ تو ریونیو آفیسر نے ایف آئی آر لگائی، جی ریونیو آفیسر نے ایف آئی آر لیکن اس درج پر کی۔ کرمنل دھارائیں ہر چیز میں، سول میٹرز میں سب میں کرمنل دھارائیں لگائی گئیں۔ مرغی چوری کروں گا نہیں وہ میں؟ تو بات کی بات ہے، اس میں آپ کچھ اس میں میں عرض کروں آپ سے کہ جب میں نے انہیں بلایا پھر میں نے ان سے کہا کہ بھائی پیسہ لے لو، جو ریٹ والوں نے لیا ہے وہ لے لو، تمہیں زمین نہیں مل رہی مجھے بھی نہیں مل رہی لیکن میری جان بخشی کر دو، پیسہ لے لو۔ تو انہوں نے کہا اگر پیسہ لیں گے تو ڈی ایم مار ڈالے گا۔ پیسہ بھی نہیں لیا انہوں نے۔ نہیں، لیکن جو اس میں خاص بات جو یہ ہے کہ جو ایف آئی آر ہوئی وہ تو ایک ہوئی نا کہ بھئی ان لوگوں کی زمین آپ نے نہیں سر، 27 نہیں، وہ بعد میں ایک ایف آئی آر اس نے لکھائی ریونیو آفیسر نے، پھر ہر کسان کو بلایا گیا کہ تم اپنی سیپریٹ ایف آئی آر لکھو۔ 27 تو اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شاید آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، یہ درشکوں کو بتانی ضروری ہے کہ یہ ایف آئی آر یہ واقع ہے 2006 کا، جی اور ایف آئی آر ہوئی 2019 میں۔ جی قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو کسی چیز کی شکایت ہو تو وہ ترنت ایف آئی آر کرے گا، تو کسی کی آبویسلی کوئی شکایت نہیں تھی۔ اس پر سپریم کورٹ کے کئی فیصلے ہیں، ہم جانتے ہیں، میں تو اسی لیے درشکوں کو کچھ بات بتانا چاہتا ہوں۔ تو یہ ایف آئی آر 13 سال بعد ہوئی، جی اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کب ہوئی یہ 13 جولائی 2019 میں پہلی ہوئی، جی 4:56 پہ، پھر 13 جولائی 5:47 پہ، پھر 14 جولائی 1:21 پہ، پھر 15 جولائی 11:14 پہ، پھر 16 جولائی کو 1 2 3 4 5 6 7 8 ایف آئی آر ہوئی، اور اس کا ٹائم ہے 22:22، دیٹ مینس 10:22، پھر 10:34، پھر 10:44، پھر 10:42، پھر 11:02، پھر 11:11، پھر 11:18۔ مطلب کہ 13 سال کے بعد ان کسانوں کو اسی ٹائم خیال آیا کہ ہمیں 8 ایف آئی آر اسی دن اسی جگہ کرنی ہے۔ کیا یہ عملاً سمبھو ہے یہ سمبھو ہو کہ ہی نہیں سکتا۔ منٹوں کے اندر ایف آئی آرز لکھی جائیں؟ اس کا مطلب کہ ان لوگوں نے، اسی لیے میں یہ سوال آپ سے پوچھ رہا اور تھا۔ ایک چیز اور شاید آپ کی اطلاع میں ہو کہ ایک ہی کرائم نمبر، ہاں ایک ہی کرائم نمبر، ایک تھانہ الگ، دوسرا تھانہ 7 کلومیٹر دور، بالکل اور فاصلہ صرف 2 منٹ کا۔ بالکل، اور ہاں بالکل 2 منٹ کا فاصلہ۔ تو یہ تو آپ فرضی کام ہے۔ اب یہ فرضی ایف آئی آر بھی آپ کے خلاف کیس چل رہا ہے۔ سارے مقدمے فرضی ہیں، ایک بھی اگر سچا تو ہوتا، دشمنی کیوں آپ کے خلاف؟ سب کچھ تو میرے اندر ہوگا، اتنے سال رہا۔ لیکن ایک بات ہے، جی ہاں، ان سارے مقدموں کے باوجود کمیشن خوری کا، رشوت کا، بے ایمانی کا ایک بھی داغ نہیں ہے اس دامن پر، ایک بھی مقدمہ نہیں ہے۔ ہاں میں مرغی ضرور چوری کرائی، میں نے وہ بھی خود نہیں کی، اگر خود کرتا تو مرغی تو مل جاتی، وہ بھی میں نے چوری کرائی۔ نہیں، اس میں تو سب مقدموں میں 120 دیٹ از کنسپیریسی آپ کے خلاف لگا، 21 سال کی سزا، 21 سال کی سزا۔ 36 لاکھ روپے جرمانہ جی ہاں صرف ایک مقدمے میں۔ جی ہاں۔ مجھے تو قدرت سے کئی لاکھ سال کی عمر مانگ کے لانا پڑے گی۔ عجیب و غریب آپ کے خلاف ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے؟ سب ہمارے ساتھ تو بہت سے چیف منسٹرز رہے، میں اتنے لمبے عرصے ویدھان سبھا میں رہا، میں آج بھی سینئر موسٹ وہاں کا رہا ہوا ایم ایل اے ہوں، لیکن سبھی اس قدر اچھے واسطے تعلقات رکھتے تھے۔ ہاؤس کے اندر بڑی سخت بیانی ہوتی تھی
اور میرا تو عالم یہ تھا، الحمدللہ آج بھی ہے، کہ جب میں بولتا تھا تو سوئی کی آواز بھی سنائی دیتی تھی. اپوزیشن کے لوگ بھی میری تقریر سنتے تھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. باہر نکل کر مجھ سے چیف منسٹرز کہتے تھے بھائی ناراض تو نہیں ہو. یہ رشتے ہوتے تھے ہمارے. 1980 کا دنگا ہوا مراد آباد میں، وشوناتھ پرتاپ سنگھ چیف منسٹر، اوپننگ اسپیچ میری، اور کیا عالم تھا. ہندوستان ٹائمز نے لکھا تھا اس دن، ہیڈ لائن تھی اے ہارٹ رینڈنگ اسپیچ ان اتر پردیش ودھان سبھا. مجھ سے میں جب تقریر کر کے بیٹھا تو وشوناتھ پرتاپ سنگھ جی کھڑے ہوئے اور بولے آپ نے جو کچھ کہا ہے بالکل صحیح ہے، یہ آپ ریکارڈ سے چیک کر سکتے ہیں. میں مجرم ہوں، میری سزا تجویز کیجیے. میں ایک دم کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ آپ کی سزا یہ ہے. اور بلکہ شروع میں نے یوں کیا کہ یہ آپ کی شرافت اور جمہوریت کی جیت ہے کہ ایک مکھیہ منتری اپنے جرم کا اقرار کر رہے ہیں اور اپنی سزا پوچھنا چاہتے ہیں. تو صرف آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ ابھی اپنے استعفے کا اعلان کر دیجئے. تو پورا ہاؤس رولنگ پنجوں پر کھڑا ہو گیا، ہاؤس ایڈجرن ہو گیا، میں باہر آ گیا. لیکن باہر نکلتے ہی ہاتھ ملایا. جو کرواہٹ جو آج بنی کچھ ہوئی نہیں، ہے، تصور نہیں. بلکہ ہم تو اپنی جیبوں میں پرچے رکھتے تھے، کسی کے ٹرانسفر کا، کسی کی بیماری کا. ہاؤس میں لڑائی، اور باہر جیسے چیف منسٹر نکلے انہوں نے ہاتھ بڑھایا، ہم نے ہاتھ میں 2 پرچیاں دے دی، اسی وقت کام ہو جاتا تھا. تو لڑائی کا تو ہمیں فائدہ ہوتا تھا کیونکہ اس وقت نفرتیں نہیں تھیں، حقارت نہیں تھی، ایک دوسرے کو ذلیل نہیں کرتے تھے، برباد نہیں کرتے تھے. آج ایک اور قصہ ہے آپ کے بارے میں، ایک آروپ لگا ہے اور اس کا بھی واقعہ 2016 کا ہے اور ایف آئی آر ہوئی 2019 میں، جس میں کہا گیا کچھ لوگوں نے کہ آپ کے لوگوں نے آ کے ان کے گھر ڈھا دیا. ٹھیک ہے جی صاحب، گھر مگر دھوست کر دیا. 4 نومبر 2016 کو، 16 کو اس سے پہلے زمینوں پر سرکار نے قبضے لیے. میرا گناہ یہ ہے کہ میں وزیر تھا. جی ہاں. سرکار نے قبضہ لیا، قبضہ لینے میں بھی کچھ وقت لگا ہوگا. اس پر ملٹی سٹوری بہت بڑی عمارت بنی غریبوں کے لیے، آسرا کالج، آسرا یوجنا. آسرا نام بھی میرا ہی رکھا ہوا تھا. اچھا. 1.5 سال تو لگا ہوگا. جی ہاں. پھر اس کا الاٹمنٹ ہوا. جی ہاں. 4 تاریخ کو الاٹمنٹ ہو گیا، لوگوں نے قبضے بھی لے لیے. جی ہاں. اور 6 تاریخ کو ایف آئی آر ہوتی ہے کہ صاحب آج ہمارے مکان توڑ کر اس سے پائل، کھنڈوے اور مرغی چرا لی گئی. لیکن جب عدالت میں وہ ڈبے کھولے گئے، چوری ایف آئی آر میں ہے کہ سونے کی پائل، چاندی کی پائل، سونے کی چوڑیاں، سونے کے بندے. لیکن جب ڈبے کھولے گئے تو ایک ڈبے میں ایک سامان نکلا، پھر ایک کے بجائے 2 ڈبے آئے اگلی تاریخ پر، 2 میں سامان نکلا، پھر 2 کا گھٹ کر 1 ہو گیا، اور سامان وہ نکلا جو یہ سڑکوں پر بکتا ہے، وہ مصنوعی والا. اس میں کسی میں سونے اور چاندی کا کوئی آئٹم نہیں. لیکن پروسیکیوشن میں سنا ہے انہوں نے وہاں جو میپ رکھا وہ کسی اور جگہ کا میپ تھا کہ یہاں دوسری جگہ کا وہاں لگا دیا. اور ہائی کورٹ نے اس پر بہت برا مانا. جی ہاں. جی ہاں. بہت برا مانا. تو یہ جو کیس ہیں لگ بھگ 94 کیس، ان میں سب کے نہیں آپ صاحب 114. نہیں، وہ تو پرانے کچھ ہیں نا، جو ختم بھی ہو گئے، وڈرا بھی ہو گئے، وہ بھی انہوں نے بیچ میں لگا دیے ہیں. لیکن ابھی جو کیس لائیو ہیں، ری اوپن کرے نا پھر وہ. ہاں ہو سکتا ہے، لیکن 94 کیسز ہیں، اس میں سے آپ کو سبھی میں بیل رکھی ہے. فی الحال تو سب میں بیل ہے. وہ تو آپ ہی تو دیکھا ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ جب بیل ہو جاتی ہے تو ایک اور سیکشن آئی پی سی کا لگا دیں. 3 دھارائیں بڑھا دیں تاکہ میں روک لیا جاؤں. میں نے تو بندھا ہوا سامان کھول لیا تھا، پھر رہنا ہے. تو اس کے پیچھے آپ کے کوئی تو آپ میں خیال آتا ہوگا کہ اس کے پیچھے کیوں ہو رہا ہے یہ سب. دیکھیے، پہلے ہم ایک دوسرے کی سیاسی مخالفت کرتے تھے. جی ہاں. جنتا میں اپنی بات کہتے تھے، جنتا ووٹ دیتی تھی. اب ایسا نہیں ہے. اب سرکار چلانے والے ووٹ مانگتے نہیں ہیں، ووٹ چھین لیتے ہیں. جی ہاں. پورے محلے سیل کر دیے گئے، گھروں میں باہر سے ڈنڈیلا لگا کر تالے ڈال دیے گئے.
لاٹھی چارج ہوا, داروغہ لوگ تمنچے لے کر دوڑے, کون ووٹ ڈالنے نکلے گا. اب اس طرح کی نفرتیں, ڈرایا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے, رشتہ داروں کو پرتاڑت کیا جاتا ہے. اب میرا چھوٹا سا شادی گھر تھا, وہ میری بچوں کی روزی روٹی کا, جس دن شادی ہوتی تھی پولیس چلی جاتی تھی کہ صاحب ایک تجوری چوری ہوئی ہے, اس کی تلاش کر رہے ہیں. باراتی بھاگ جاتے تھے, مجھے پیسے واپس کرنا پڑتے تھے, لہٰذا ویران ہو گیا. تو اس طرح سے معاشی مار بھی ہوئی. اب یہ مقدمات جس طرح سے ہم لڑ رہے ہیں آپ جان سکتے ہیں. میں گھر بیچ رہا ہوں تو کوئی گھر خریدنے نہیں آتا. میں نے پوچھا کیوں نہیں خرید رہے ہو؟ بولے بھائی آپ سے کون خریدے گا, مار ڈالے گی پولیس ہمیں کہ آپ نے کیوں خرید لیا اس کا مجرم کا گھر. ایک کیس جوہر یونیورسٹی پہ بھی تھا کہ بھیا کوئی میونسپل کارپوریشن کے کوئی مشینیں تھیں, وہ کیا کیس تھا ذرا بتائیے. سب وہ یہ کہا گیا کہ ایک مشین برآمد ہوئی. کون سی مشین, کس قسم کی؟ یہ جو دھول صاف کرتی ہے, اچھا, چھوٹی مشین تھی. اور اس کے نیکسٹ ڈے جو چیئر پرسن تھی, جن کے شوہر آج بھی اظہر علی خان جیل میں ہیں, میونسپل کارپوریشن کی مشین, جی رامپور میونسپل, رامپور میونسپل, یہ کہا کہ یہ میونسپل بورڈ کی ایک پبلک کے آدمی سے جو پولیس کا مخبر ہے, اس سے ایف آئی آر کرائی گئی کہ نگر پالیکا کی ایک مشین ہے جو یونیورسٹی میں ہے. ہم سے کوئی مطلب نہیں, اگر آپ کوئی چیز لا کر رکھ دیں گے تو ہم کوئی ذمہ دار تھوڑا ہی ہیں. پولیس لگی ہوئی ہے یونیورسٹی گیٹ پر, پولیس کا پہرا ہے, میں جیل میں ہوں تو میں کہاں سے رکھ دوں گا لا کر. ویری نیکسٹ ڈے چیئر پرسن کا اسٹیٹمنٹ آیا, انہوں نے کہا کہ نگر پالیکا کی جتنی مشینیں تھیں ان سب کی موجودگی ہے, ان سب کی یہ رسیدیں ہیں, موقع پر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ مشین اس نمبر کی ہمارے یہاں کبھی آئی ہی نہیں, نہ یہ ہماری ہے جسے آپ ہماری کہہ رہے ہیں. ان کو پتہ کیسے چلا کہ یہ مشین یہاں ہے؟ صاحب تو غیب کا حال ہے, ان کو معلوم رہتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہوا. ان کو یہ کہ کوئی دو لڑکے کچھ جوا کھیل رہے تھے, ان کو پکڑا گیا. وہ بچے تو بیچارے تاش کھیل رہے میں بتا رہا ہوں, وہ تاش کھیل رہے تھے, تاش کھیل رہے, وہ پکڑے گئے. ان کو جب گرفتار کیا گیا تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ اس جگہ پہ یہ زمین, اس زمین پہ یہ مشین ہے. نہ انہوں نے کہا, وہ تو پولیس جو چاہے لکھ میں یہ کہہ رہا ہوں نا. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہاں قبر کھودی گئی اور یہ مشین قبر میں اچھا آپ یہ ڈال دی گئی, اور اس کی کاٹ دیا گیا مشین کو. اب کون بیٹھے گا مشین کاٹنے؟ جب اپنا دامن پھیلایا تو سونے چاندی سے بھر گیا, نوٹوں سے بھر گیا. میں نے اسے اپنے لیے سونے چاندی کے کنگن نہیں خریدے. اتنی بڑی یونیورسٹی بنانے والا اتنا گھٹیا کام کرے گا؟ نہیں, وہ مشین کاٹے گا کہاں سے, کاٹے گا کیسے؟ صاحب وہی تو بتائیں گے. تو برڈن آف پروف تو ان پر ہے, لیکن بتانا مجھے پڑ رہا ہے. پر ایسے کیس میں آپ کی گرفتاری ہو رہی ہے, آپ کو بیل نہیں مل رہی, عدالت بیل نہیں دے رہی, عدالت سنوائی نہیں کرتی, اب ہوگا کیا؟ آپ کو ایک مزیدار مقدمہ اور آپ کے پاس آئے گا. میں چوتھی بار وزیر ہوں, زیڈ سیکورٹی ہے میرے پاس. بیوی میری اس وقت ایسوسیٹ پروفیسر تھیں. وزیر رہتے ہوئے, بیوی سروس میں ہوتے ہوئے, جو شخص بیڑی سگریٹ نہیں پیتا ہے, میں نے شراب کی دکان لوٹی ہے جناب. اچھا. اور 16,900 روپیہ گلے سے چوری کیا میں نے اور میری بیوی نے. مائی گاڈ. اس ڈکیتی میں بھی ملزم ہیں صاحب. روئیے زار زار کیا اور کیجئے ہائے ہائے کیوں. تو یہ اس بیچ آپ نے, کیونکہ آپ کتنی عرصے جیل میں رہے, اور خیر مقدمے تو ہم لوگ لڑتے ہی رہے, لیکن آپ سماجوادی پارٹی کے ساتھ کیا بات چیت رہی ان 2-4 سالوں میں؟ اچھا, اس میں بیچارے میرا کیا کر سکتے تھے, میری کیا مدد کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ میرے لیے دعا کرتے, میرے لیے بیان دیتے. وہ بیانات میرے حق میں آتے رہے, وہ لوگ مجھ سے جیل میں ملتے رہے. ابھی اکھلیش جی نے کہا کہ یہ سارے بے قصور اور سارے فرضی مقدمے آپ جی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہم یہ واپس لیں گے, لیکن میں چاہوں گا یہ کہ جب بھی کبھی سرکار آئے تو اس حد تک میرا دامن بے داغ ہو, میں مجرم کی حیثیت ہاؤس میں نہ جاؤں. جی ہاں, جی ہاں. تو میرے کوئی ایک اور بھی مقدمہ آپ کے خلاف چلا کہ بھئی 2004-05 میں یا بعد 19 سال بعد ایف آئی آر ہوئی. وہ تو خیر معلوم ہے کہ آپ اپنی گاڑی سے جا رہے تھے, اس سمے آپ منسٹر تھے,
تو کسی نے گاڑی روک لی تو آپ نے بدتمیزی کی اور آپ نے بدسلوک کیا ادھیکاریوں کے ساتھ، پولیس میں ادھیکاریوں عرض کرتا ہوں واقعہ غالباً یہ دسمبر کا آخری دن تھا اور نئے سال کی شروعات تھی. کس سال کی بات ہو رہی ہے؟ مجھے ایگزیکٹلی ساری یاد نہیں. تنہائی کی اتنی راتیں گزاری ہیں 5 برس ایک کوٹری میں کہ یادداشت پہ بہت اثر پڑا ہے. امیر عالم خان ہمارے ساتھ منسٹر تھے اور مجھے پارٹی نے، ملائم سنگھ جی نے پارٹی کی طرف سے گاڑی دی ہوئی تھی پجیرو. تو ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، میں پیچھے برتھ پر لیٹا تھا. عبداللہ بہت چھوٹا سا تھا، اتنا سا ہوگا. یہ آگے بیٹھا تھا تو بچوں کی طرح یہ اچک کچک کر دیکھ رہا تھا. ایک رات پہلے سی آر پی کے گیٹ پر فائرنگ ہوئی تھی. کہا گیا تھا کہ آتنکوادیوں نے حملہ کیا. وہاں ایک صاحب ایس ایس پی تھے. ان سے ظاہر ہے جب ہم راجنیت میں ہیں تو ادھیکاریوں سے تو ہماری لڑائی ہوگی ہی. وہ جو فیصلے لیں گے اس کے خلاف ہمیں ان کے کچھ کرنا ہے، ورنہ پھر ہماری ضرورت کیا ہے. وہ مجھ سے ناراض تھے. پھر وہ ڈی آئی جی ہو گئے تھے. مجھے کچھ نہیں معلوم بیک گراؤنڈ میں کیا ہے. پجیرو اپنی رفتار سے چلی جا رہی ہے. مظفر نگر جانا تھا، مجھے 10-11 بجے تک پہنچ کر ولیمے میں شریک ہونا تھا کہ ایک دم عبداللہ نے مجھے اٹھایا کہ بابا اٹھیے، دیکھیے بڑی پولیس ہے، بڑی پولیس ہے. میں نے دیکھا کہ قطار میں پولیس کھڑی ہے اور سب رائفلز بالکل تانے ہوئے ہیں. اچھا. اور اس طرح روڈ بلاک کی ہے کہ گاڑی نکل سکے. یعنی آپ کو اگر لگانا ہے بلاک کرنے کے لیے تو آپ پوری سڑک روکیں گے، لیکن اس طرح لگایا کہ گاڑی نکل سکے. ان کا خیال یہ تھا کہ میں مزاجاً تھوڑا سخت آدمی ہوں ان معاملات میں، تو میں رکوں گا نہیں. اچھا. اور جب رکوں گا نہیں تو ان کے پاس جواز ہوگا فائر اوپن کرنے کا. میں نے گاڑی روک لی، شیشہ اتارا. ایک سم خان کر کے ہی انسپیکٹر تھے، اس کے چھجلیٹ تھانہ مراد آباد ضلع. ننگا ریوالور ہاتھ میں کھلا ہوا ان کے، میرے سینے پر انہوں نے تان کر کہا کہ گاڑی سے اتریے. اچھا. تو میں نے کہا بھائی قصور تو بتائیے. تو انہوں نے کہا ریڈیوگرام ہے یہ. اور یہ ریڈیوگرام یہ تھا کہ کالے رنگ کی ڈارک گرین کلر کی گاڑی تھی کہ کالے رنگ کی گاڑی آ رہی ہے رامپور کی طرف سے، جس میں آتنکوادی بھی ہو سکتے ہیں. ویسے یعنی مجھے مارنے کے لیے کیا جسٹیفیکیشن تھا. لہٰذا میں اترا اور میں نے ڈرائیور سے کہا کہ بچے کو لے کر کھیتوں میں دور چلے جاؤ تاکہ اگر فائرنگ ہو تو بچہ بچ جائے. اور میں سڑک کے پاس فٹ پاتھ تھی، فٹ پاتھ کے پیچھے جو زمین تھی وہاں میں پالتھی مار کر بیٹھ گیا. میں نے کہا نہیں، میں اندر نہیں جاؤں گا. ظہر کی نماز سے لوگ باہر نکل رہے تھے. انہیں جس نے بھی دیکھا، رے اعظم بھائی السلام علیکم، آپ کیسے؟ میں نے کہا بھائی روک لیا ہے. وہ لوگ جمع ہونے لگے اور کافی لوگ ہو گئے. سارے ایم ایل ایز مراد آباد کے آ گئے. پھر ڈی ایم ایس پی دونوں آئے. اچھا. اور فوٹو ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ صاحب اس سے غلطی ہوئی، یہ آپ کو پہچانا نہیں. میں نے کہا نہیں صاحب، اس نے تو میرا نام لے کر مجھ سے پوچھا، لیکن پھر بھی آپ کیا چاہتے ہیں؟ بولے ہم چاہتے ہیں کہ آپ چلے جائیے، اس کی غلطی ہے، اس نے آپ کو غلط روکا. وہ میں نے سب سے کہا کہ بھائی معاملہ ختم ہو گیا، آپ جائیے، میں نے آپ کو بلایا بھی نہیں تھا. سارے لوگ چلے گئے اور میں اس خیال سے کہ شام ہو گئی ہے، ولیمہ ختم ہو گیا ہوگا، میں نے کہا چلو یار دلی چل رہے ہیں، ایک دن آرام کریں گے اور پھر رامپور آئیں گے. یو پی بھون گیا. وہ کمرے میں جیسے ٹی وی آن کیا، پٹی چل رہی تھی اعظم خاں پر، فلاں فلاں دھاراؤں میں مقدمہ درج ہو گیا. اس میں صاحب سزا ہو گئی مجھے، میری ممبرشپ چلی گئی. ہاں مجھے معلوم ہے. اور دیکھیے میری ممبرشپ ابھی حکم ہوا، اسی وقت الیکشن کمیشن نے سیٹ ویکنٹ ڈکلیئر کر دی بس ترنت اور ہی 5 گھنٹے بعد نیا الیکشن ڈکلیئر کر دیا. مجھے معلوم ہے. مگر صاحب ایسا بھی ہوا ہے اسی دیش میں، کبھی ہوتا ہی نہیں. لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ بڑا نام ہے، اب میں نام نہیں لوں گا، ایک غلطی سے میں نے لے دیا تھا، کہ جب ان کے خلاف یہ فیصلہ ہوا تو وہ
ڈسٹرکٹ کورٹ گئے وہاں خارج ہوا، ہائی کورٹ گئے وہاں خارج ہوا، سپریم کورٹ سے ریلیف ملنے تک نہ تو آپ اعظم خان ہو نا؟ ہاں صاحب، تو آپ کی حیثیت ہے، آپ اعظم دیکھیے خان میرا ہو، حق، آپ کی وجہ سے اتر پردیش کا چناؤ کے نتیجے بھی بدل سکتے ہیں، آپ کی اتنی اہمیت تو ہے نہ بالکل سماج میں، آپ معلوم، سب کو معلوم ہے کہ آپ مسلم کمیونٹی مرغی کے بکری چور، نہیں، کتاب چور، نہیں، کتاب کون چور، مانتا ہے؟ فرنیچر چور. آپ نے گائے کی جو گھنٹی ہوتی ہے گلے کی، وہ بھی کہتے ہیں آپ نے چرائی. سب اصل میں دکھ اس بات کا ہے کہ اتنی بڑی طاقت والے لوگوں نے اپنے استر کے الزامات لگائے، میرے استر کے الزامات لگانا چاہیے تھے، یہ دکھ ہے. اور کون سے الزامات تھے آپ کے خلاف؟ پائل چوری. پائل چوری کیسے؟ مطلب آپ نے نہیں کی، وہ کسی اور نے کی، میں نے کنسپیریسی آپ کہا کی تھی. پائل چوری کسی کرنا. اور نے کی، لیکن اس کے جو دماغ تھا کنسپیریسی وہ آپ تھے. جی ہاں، سب میری. اور وہ ایک پائل چوری ہو گئی، اور ایک بکری چوری. جی بکری چوری، بھینس چوری، بھینس چوری، فرنیچر چوری. فرنیچر چوری. کہاں رکھتے تھے آپ فرنیچر؟ صاحب یہ فرنیچر جو چوری کا ہے وہ یونیورسٹی کا فرنیچر ہے. اچھا. میں کلکتے جاتا تھا اچھا. وزیر رہ کر، اسٹیٹ گیسٹ رہتا تھا، وہ لال بتی گاڑی ملتی تھی. وہ میری قوم کے غریب لوگ کباڑی تھے، تو جب میں جاتا تھا تو آوازیں آتی تھی، ارے ننوا، ارے منوا، آؤ اعظم بھائی آ گئے، اعظم بھائی آ گئے. اور وہاں کباڑ کا بہت سامان لگا ہوتا تھا، یوں کہ بڑی بڑی حویلیاں ہوتی تھیں، وہ ٹوٹ کر لوگ ملٹی سٹوری بلڈنگز بنا رہے تھے. تو کوڑیوں کے دام الماریاں، میزیں، کرسیاں بیچ جاتے تھے، وہ میں جا کر خرید لیتا تھا. تو جو میز میں 200 روپے میں لاتا تھا، الماری 200، 300، 400 روپے میں. وہ ٹرکوں کی رسیدیں ہیں میرے پاس آج بھی. اچھا. تو پھر میں لا کر ان کی مرمت کراتا تھا، ان کا پالش کراتا تھا. آپ آ کر دیکھیے کلکتہ میں بہت بڑے بڑے شو رومز ہیں جو ان سامان کو خرید کر جس طرح میں تیار کراتا ہوں اس طرح تیار کراتے تھے. اور جو الماری میں 200 روپے کی خرید کر لاتا تھا اس کی قیمت اس شو روم میں، کیونکہ وہ ٹیک ووڈ کی الماری ہوتی تھی، بہترین کارونگ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ ایسی میزیں ہیں میرے پاس جن کی کارونگ دیکھ کر آپ کو حیرت ہو جائے گی کہ یہ ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا کہیں. یہ صاحب وہ میں لاتا تھا، لا کر بنواتا تھا. وہ پولیس اپنے ٹرکوں میں رکھ کر وہ لے گئی، میری کتابیں لے گئے اور مجھے چور بنا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ علی جوہر یونیورسٹی جو آپ نے بنائی، اس کے پیچھے خیالات کیا تھے اور کب آپ نے بنائی؟ یہ صاحب جب میں پڑھتا تھا تو اکثر ایک شعر وہاں بڑا مشہور تھا کہ چشم سید یعنی سر سید، چشم سید نگراں ہے کہ پھر اٹھے شاید کوئی دیوانہ علی گڑھ کے بیابانوں سے. تب دل میں خواہش ہوتی تھی اے اللہ یہ کام تو مجھ سے لے لے. اور ہوا بھی یہی کہ سر سید کی اس مشن کے بعد شاید میرے علاوہ کوئی اس کام کو نہیں کر سکا. اور یہ کام کچھ اس طرح ہوا کہ جب سر سید سائنٹیفک سوسائٹی انہوں نے بنائی تب برٹش سرکار تھی، اور وہ بہت قریب تھے برٹش سرکار کے. انہیں خان بہادر کا لقب ملا، انہیں سر کا لقب ملا، اور انہوں نے محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کے نام سے ایک کالج بنایا. ان کی زندگی میں اسٹریچی ہال، وکٹوریا گیٹ، ایس ایم نارتھ کہلاتا ہے، بس وہ علاقہ بنا تھا. اور ان کے انتقال کے غالباً 24 یا 25 برس کے بعد برٹش گورنمنٹ نے اسے یونیورسٹی بنایا. اسی طرح بنارس ہندو یونیورسٹی کو مدن موہن مالویہ جی کے گزر جانے کے 18 برس کے بعد برٹش گورنمنٹ نے یونیورسٹی بنایا. اور جب سر سید بنا رہے تھے ایک تصور اور ایک یونیورسٹی کا ہی کانسیپٹ تھا، انہوں نے آکسفورڈ دیکھا، کیمبرج گئے، تمام اسٹڈی کرنے کے بعد اسے بنایا تھا. تو انہیں سر کا لقب ملا تھا. اور جب میں بنا رہا تھا تب نعرہ لگ رہا تھا جو اعظم کا سر لائے گا وہی رام بھکت کہلائے گا. تو سر یہاں بھی تھا، سر وہاں بھی تھا. آپ بچوں کو فری ایجوکیشن دیتے ہیں؟ نہیں صاحب، بہت نامنل فیس لیتے ہیں. ہمارے اسکول سی بی ایس سی بورڈ کے اسکول تھے، اور ایک نوابین کی عمارت تھی جو بالکل کھنڈہر ہو گئی تھی. بہت پیسہ چندہ کر کے میں نے اس کو بنایا تھا.
وہ بھی گورنمنٹ نے واپس لے لی. 99 ایئرس لیز پر تھیں 2 عمارتیں اور بہت تو لیز کینسل ہو گئی, وہ اسٹیبل ہو لیز گیا. کینسل ہو گئی اور ہمارا جتنا سامان تھا وہ بھی نہیں دیا. فرنیچر, کمپیوٹرز, میز کرسی, پنکھے, کچھ نہیں دیا. سب ہمارا ضبط کر لیا گیا, آج تک نہیں ملا. بار بار ہم لکھتے ہیں نہیں ملا. میڈیکل کالج سے ہمارا بہت سامان چوری ہوا. جب کووڈ سینٹر بنایا گیا تو یہ لکھ کر نہیں دیا گیا کہ ہم نے کس کس چیز کا قبضہ لیا اور ہم کیا سامان یہاں دے رہے ہیں. ورنہ طریقہ یہ ہے کہ یونیورسٹی رجسٹرار یا وائس چانسلر کو ایک جوابی خط ایک ہمارا کہ بھئی ہم اتنا ایریا لے رہے ہیں اور اس میں یہ سامان ہے, یہ ہمارے قبضے میں ہے اور ہمارا یہ سامان ہے جو ہم واپس لیں گے. کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوئی اور بہت کچھ لٹ گیا ہمارا. کوئی انوینٹری بھی نہیں ہوئی, کچھ نہیں ہوئی. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ کے مقدموں میں جو اسپیشل کورٹ ہیں, یہ جو ٹرائل کورٹ ہیں, وہ بیل تو آپ کو ملتی نہیں, کبھی بھی نہیں ملی شروعات میں. ہائی کورٹ جانا پڑتا ہے, پھر ہائی کورٹ جاؤ تو وہاں بھی کئی مہینے لگ جاتے ہیں. بعض دن تو ایسا ہوا ہے کہ ہماری بیل پر بحث چل رہی ہے اور دوران بحث ہی ٹرانسفر کا آدیش آ گیا. دوسرے جج صاحب آ گئے, بحث جاری ہے, ان کا بھی آدیش آ گیا تو تیسرے جج صاحب نے سنی ایک ہی دن میں. تو ہمارے ساتھ تو کچھ ایسا ہوا ہے جو شاید مغلوں کے زمانے میں بھی نہیں ہوا. انگریزوں نے کیے ظلم, شاید اس سے کچھ ملتے جلتے یا اس سے بڑھ کر ہم نے بھی کیے, لیکن قید میں انہوں نے اتنی تکلیفیں نہیں دی ہوں گی جتنی تکلیفیں ہمیں دی. اور نازیوں کی جیل میں بھی شاید وہ ظلم. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ کو دیکھیے, چلیے یہ جو الزامات آپ کے اوپر لگے ہوئے ہیں, یہ کوئی رشوت کا نہیں ہے, کچھ کوئی مرڈر نہیں ہے, اس میں 120B ہے, اس میں کوئی آپ میں نے آج تک کوئی جانور حلال نہیں کیا, بکرا بھی حلال نہیں کیا, مجھ سے ہوتا ہی نہیں. مرغ حلال نہیں کیا, کھا تو لیتا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہی استھتی ہے تو آپ کو کس قسم کی جیل میں رکھا گیا؟ صاحب مجھے جیل میں تو رکھا ہی نہیں, مجھے تو پھانسی گھر میں رکھا تھا. اچھا, جہاں پھانسی دی جاتی تھی انگریزوں کے زمانے میں. یہ خاص محبت آپ سے ذات کیونکہ ایسی جگہ آپ کو رکھے, کوئی بات تو ہوگی نا. آپ کیونکہ ایک بڑے مسلم لیڈر ہیں اس لیے آپ کو ختم میرے کرنا دامن پر کوئی داغ نہیں ہے, یہی میرا گناہ ہے. میں نے اس پیسے سے یونیورسٹی کیوں بنائی, اسکول کیوں بنائے؟ اس پیسے سے میں نے امریکہ میں, لندن میں, آسٹریلیا میں جائیداد کیوں نہیں لی, محل کیوں نہیں بنائے, میں وہاں کیوں نہیں چلا گیا؟ میں پنکچر جوڑنے والے اور بیڑی بنانے والوں کو, رکشہ چلانے والوں کو, ان کے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دے کر سائنٹسٹ اور ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہتا ہوں. اس سے بڑا گناہ میرا اور کیا ہو سکتا ہے؟ جہاں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کا نعرہ دیا گیا ہو اور بیٹیوں کا اسکول خالی کرا لیا جائے تو ظاہر ہے میرا گناہ تو ہے. میں پرائمری اسکول, سرکاری اسکول کی فیس لے کر CBSE بورڈ کی ڈگری اور سرٹیفکیٹ دیتا تھا. میرے اسکولوں کا رزلٹ سینٹ میری اور مودی اور دوسرے اسکولوں سے بہتر ہوتا تھا. ٹاپرز میرے یہاں کے یہ ٹھیلا چلانے والے, ریڑھی لگانے والے, پھل بیچنے والے کے بچے اور بچیوں کے ہوتے تھے. تو یہ کام اسی لیے تو ہر چناؤ آپ جیتتے تھے. کام تو میرا غلط تھا. یہ تو آپ کو پھانسی گھر رکھا گیا, کس حالات میں رکھا گیا یہ بتائیے؟ 24 کوٹریاں تھیں, ان میں سامان بھرا تھا, سانپ, بچھو, بچھ کھپڑے, اور ساری رات لاٹھی لیے بیٹھے رہتے تھے, گھر کمرے میں نہ گھسائے. چھوٹی سی کوٹری تھی. پہلے تو اس کوٹری میں ہم 2 تھے, میں اور عبداللہ تھے 23 مہینے تک. اور پھر جب یہ ضمانت پر آ گئے تو انہیں ہردوئی جیل بھیج دیا, میں یہاں دوبارہ آ گیا. تو بہت چھوٹی سی تھی, کوئی کھڑکی نہیں, کوئی وینٹیلیشن نہیں, اور بالکل اکیلا رہتا تھا. کسی قیدی کو, کسی ادھیکاری کو آنے کی اجازت نہیں تھی. ڈاکٹر بہت اچھے تھے, شاید ہی اتر پردیش میں کوئی اتنا نیک ڈاکٹر ہو, لیکن ہم ایک ہفتے وائرل بخار میں تڑپتے رہتے تھے, لیکن کوئی دوا دینے والا نہیں ہوتا تھا. تو اپنے ہی پاس جو اسٹاک میں دوائیں گھر سے کبھی آتی تھی تو انہیں لے کر ٹھیک ہو جاتے تھے. اور اب تو اتنی کمزوری ہو گئی تھی, 5 برس
تخت پر لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے، کیونکہ ٹہلنے کی بھی کوئی جگہ نہیں تھی وہاں، اور وہ اتنا اونچی نیچی اینٹیں تھیں کہ ٹھوکر کھا کر گر جائیں تو ہڈی ٹوٹ جائے۔ میری بیوی گر ہی گئی تھیں جیل میں، تو ان کی ہنسلی ٹوٹ گئی تھی، بہت دن تک ان کا علاج ہوا جیل میں۔ ان کو کیوں جیل میں رکھا گیا، بھیجا گیا؟ سب وہ بھی تو شراب کی دکان لوٹی تھی نا انہوں نے بھی شراب کے دکان؟ جی، اور یہ سب چوریوں میں وہ بھی تھی میرے ساتھ۔ ان کا بھی مطلب 120 بھی؟ جی سب جی۔ مطلب کہ ایک پریوار کے اوپر ایک ایسا حملہ کیا۔ مری ماں پر مقدمے ہیں، کہاں سے لاؤں انہیں؟ بڑی بہن پر جو میری ماں سے کے برابر ہوں گی، کئی کتابوں کی رائٹر ہیں، پرنسپل ہیڈ مسٹریس سے ریٹائر ہوئیں، ان کو تو ان کے گھر کے دروازے، شریف لوگوں میں آج بھی دروازے کھلے رہتے ہیں، تو پولیس گھسی اور انہیں گھسیٹ کر جیپ میں ڈال کر لے گئی۔ پورا محلہ پھر تھانے گیا اور انہیں چھڑا کر لایا۔ میرے بڑے بھائی جو سپرنٹینڈنگ انجینئر سے ریٹائر ہوئے، ان پر بھی مقدمہ قائم ہوا، ان کے بیٹے پر ہوا، میرے دوستوں پر، ساتھیوں پر، میرے ہمدردوں پر ہوئے۔ اور آج بھی میرا ساتھی جو جس چیئر پرسن کے زمانے میں یہ مشین کا واقعہ ہوا، ان کے شوہر بھی چیئرمین رہے تھے، وہ آج بھی جیل میں ہیں، ابھی تک ضمانت نہیں ہوئی ان کی۔ ایک اور بھی مقدمہ ہے کہ آپ نے ویکیول لینڈ کا قبضہ کر لیا۔ سر میں کیوں کر لوں گا، میں کیوں کر لوں گا؟ دوسرے میں تو ایسی حیثیت میں تھا کہ اگر میں جائز طور پر کرنا چاہتا تو جائز ہی کرتا، اور جو بھی کیا ہوگا جائز کیا ہوگا، میں کیوں کروں گا؟ اور وہ ساری زمین وہاں موجود ہے، ہاں مجھے معلوم، پوری زمین موجود ہے، بس خطا اتنی ہے کہ اس زمین کے پیچھے ہماری زمین ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ زمین کا وواد ہوگا تو شاید میں وہاں یونیورسٹی بناتا ہی نہیں۔ اور یہ غلطی بھی اس لیے ہوئی کہ ایک ڈی ایم تھے ہمارے یہاں، وہ میری قبیلے کے تھے، میری مذہب کے تھے، ان کی جان خطرے میں تھی، تب میں انہیں ڈی ایم بنا کر لے گیا تھا۔ وہ بہت ووادت تھے، انہوں نے بہت زیادتیاں کی تھیں اپنے ڈی ایم رہتے ہوئے پرتاپ گڑھ میں، انہیں لے گیا تھا میں۔ انہوں نے سجیسٹ کی تھی یہ زمین کہ یہاں لے لیجئے، یہ باقی کسٹوڈین لینڈ ہے، یہ آپ کو الاٹ ہو جائے گی، میں بحیثیت ڈی ایم آپ کی سفارش کروں گا۔ انہوں نے سفارش کی، اور میں اتفاق سے اس وقت جب اس کا آدیش مل رہا تھا زمین کے الاٹمنٹ کا، تو بمبئی کے کسٹوڈین آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ادھیکاری بھی سنگھ صاحب تھے، وہ آرڈر ٹائپ ہو رہا تھا، اس وقت کی کمپیوٹرائز مشینیں نہیں تھیں، تو سمپل ٹائپ رائٹر سے آرڈر ٹائپ ہو رہا تھا۔ اسی وقت ایک فیکس آیا انہیں ڈی ایم صاحب کا، قدرت بہتر جانے کیا کرشمہ ہوا کہ ان کا ایک ریڈیوگرام آیا میرے بارے میں کہ یہ تو بہت طاقتور آدمی ہیں، راجنیت میں ان کا بڑا دبدبہ ہے، اور یہ زمین خالی نہیں کریں گے اگر ان کو دے دی گئی۔ چنانچہ انہوں نے کہا ادھیکاری نے کہ بھائی اگر آدیش آنے کے بعد یہ آیا ہوتا تو شاید میں اسے نہ مانتا، لیکن اب میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا، اور ہم واپس چلے آئے تھے۔ تو ہمارے پاس تو نہ وہ زمین تھی، نہ وہ زمین ہے ہمارے پاس، نہ ہمیں ضرورت ہے اس کی۔ تو اس کے پیچھے آبویسلی جو سوچ ہے وہ کیول راجنیتی کی ہے کہ آپ جیسے وپکش کے نیتا کو کسی طریقے سے ختم کرنا، اس کے راجنیتک جو فیوچر ہے اس کو ختم کرنا۔ کیسے؟ اور اپنے بیٹے کے کیسے؟ آپ فیوچر میرے کو۔ ساتھ چلیے، ہائی وے پر چلیے، میں کل کا ہی بتا رہا ہوں، میں تو علاج کے لیے آتا ہوں بار بار دلی۔ کل میں ایک گاڑی بدلنے کے لیے گاڑی سے اترا تو دونوں طرف گاڑیاں رک گئیں، اور اپنی گاڑیوں سے اتر کر لوگ آ گئے، کوئی ہاتھ ملانے، کوئی نمستے کرنے، کوئی ہاتھ ملانے، کوئی سیلفی لینے۔ آنے والے ورشوں میں بھی لوگ آپ کا ہاتھ ملائیں گے، اس حیثیت کو تو سیلفی لیں گے، آپ کو یہ ختم نہیں کر سکتے، آپ ہمت رکھیے۔ اور یہ بات جنتا تک پہنچنی چاہیے کہ کس طریقے سے ہماری قانون کی اوستھا ہے، کس طریقے سے جو ایک ہی رکشک ہے وہ ہے عدالت۔ اگر ہم سب فلموں میں دیکھتے تھے اور دیکھتے ہیں کہ عدالتیں بچاتی ہیں، جب اگر عدالت عام آدمی کی حفاظت نہیں کرے گی تو اس کا بڑا بھاری نقصان ہو سکتا ہے، لوکتنتر کے لیے ہی نہیں لیکن کچھ ایسے لوگوں کے لیے جو ہندوستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ آڈیو ویڈیو ایویڈنس کے بعد
پھانسی ہو جاتی ہے اور پھانسی لگنے والا ملزم بری ہو جاتا ہے اگر کوئی ایویڈنس سامنے آ جائے. میرے بچے کے برتھ کی ایگزیکٹ ڈیٹ کا ویڈیو مل گیا. ہاں مجھے معلوم ہے. اس کی فورنسک جانچ ہو گئی, سارے بیانات ہو گئے. عبداللہ گود میں ہے, بڑا بیٹا برابر کھڑا ہے, میری بہن, ساس اور سارے سالیاں وغیرہ کھڑی ہیں. عبداللہ رویا تو ماں کہہ رہی ہیں, اور یہ سنی گئی آواز کہ دیکھو عبداللہ رویا. تو کیونکہ جب پیٹ میں تھا ماں کے, تو میری بیوی نے دعا کی تھی اللہ سے کہ اللہ اگر میرے بیٹا ہوا تو میں اس کا نام عبداللہ رکھوں گی. تو اس کا تو پیٹ میں ہی نام عبداللہ تھا. میں نے عدالت میں کہا, جج صاحب نے کہا سرکاری وکیل سے, ارے بھائی اب کیا رہ گیا؟ تو ہم سمجھے کہ ہم شاید ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ پر اس میں تو فورجری کا کیس بن ہی نہیں سکتا, کیونکہ جو ڈاکیومنٹ برتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ نے تھوڑی نہ بنایا ہے. نہیں صاحب, ہم سے کیا ہاں, مطلب, پاسپورٹ آپ نے تھوڑی نہ بنایا, تو کیا فورجری سے کیا مطلب ہے؟ ہم بٹ سے اینی کیا وے, مطلب؟ یہ ایک دور ہوتا ہے آدمی کی زندگی میں جہاں ایسے مشکلیں سامنے آتی ہیں. لیکن اوپر کی عدالتوں سے ہمیں بہت راحت ملی. آپ کے ذریعے ملی, ہم بیٹھے ہی شاید اس لیے ہیں, ورنہ اس وقت بھی ہم تخت پر لیٹے ہوتے اپنے. میں نے اس لیے آپ کو بلایا تھا, لیکن جو اصلیت ہے یہ دیش کی جنتا کو معلوم نہیں, اور یہ دیش کی جنتا تک میسج پہنچنا چاہیے کہ یہ کیول ایک ہی ادھارن نہیں ہے. میرے خیال سے کئی ادھارن ہیں ہندوستان میں جہاں جھوٹے مقدمے. پتہ نہیں لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے, میں کتنا بڑا آدمی ہوں. ہاں, میں گلی میں رہتا ہوں, اور جس وقت آئی ٹی ریڈ ہوا ہے, دیواریں کود کر آئے ہیں, اس وقت بھی 2-2 فٹ پانی تھا گھر میں, برسات کا موسم تھا. میرے پاس جنریٹر آج بھی نہیں ہے. وہ لوگ کہتے تھے ارے اتنا بڑا نام, وہ دکھاوے کے لیے اے سی لگے تھے, ان کا اے سی چلاؤ. میں نے کہا صاحب آپ چلا دو. پانی نہیں تھا, بالٹیاں بھر بھر کر لاتے تھے. پیرا ملٹری کے لوگ تھے, ان کے ساتھ فیمیل پولیس بھی تھی. بڑی بڑی مشین لے کر آئے تھے, جانچیں کریں گے. نوٹ گننے کے لیے 8-10 مشینیں آئی تھیں. سنار لکھنؤ سے آیا تھا مشین لے کر, 11,500 میرے پاس, نہ 3,500 میرے پاس. 11 عبداللہ سب سے رئیس نکلے, 11,000 کچھ اس کے پاس. اور میرے بڑے بیٹے کی ٹیبل پہ 500-600 روپے تھے, اور بیوی کے پاس 100 گرام سونا تھا, کیونکہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا حالات کے تحت. تو وہ ادھیکاری اتنے شرمندہ تھے کہ جب وہ سرٹیفکیٹ دے رہے تھے تو میں نے کہا کہ آپ پر کوئی الزام نہ آ جائے, آپ تھوڑے دیواریں توڑ کر اور دیکھ لیجئے, اور فرش توڑ لیجئے, آپ پورا گھر گرا دیجئے. میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ نہ میں کوئی معاوضہ مانگوں گا, نہ میں آپ سے شکایت کروں گا, لیکن آپ مجھے اتنے اچھے لگ رہے ہو, میری وجہ سے آپ پر کوئی آنچ نہ آئے, آپ اس گھر کو بلڈوزر منگا کر گرا دو. تو انہوں نے کہا بلڈوزر تو یہاں آ ہی نہیں سکتا, ہماری تو کار نہیں آ سکی, اور ہم جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. چلیے اعظم خان صاحب, بہت بہت دھنیہ آپ کا, آپ یہاں آئے اور اپنی جو دردناک کہانی ہے درشکوں کے سامنے رکھی. اور دیش کی جنتا کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ قانون کی ویوستھا کیا ہے آج کے دن. بہت خطرناک دور سے ہندوستان آگے بڑھ رہا ہے. بہت بہت دھنیہ.